बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ बेख्तियार का आदमी और मशरक़ वस्ती में आग का दरिया बह रहा है। ईरान ने इसराइल पर 3 घंटे तक मिसाइलों से बारिश की है और इसराइल ने भी ईरान के कई शहरों को तबाह बर्बाद कर दिया है। तो जंग फैसला कुन मोड़ की तरफ बढ़ रही है और कहने वाले कहते हैं। लेकिन एक बड़ी खबर आबने हुर्मुज़ के हवाले से है, जहां से 3 बड़े जहाज़ों ने गुजरने की कोशिश की तो वो तबाही और बर्बादी का निशान बन गए हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले हुए, जिसने साबित कर दिया है कि अमरीका और इसराइल का दिफाई हिसार भी ईरान के हमलों को नहीं रोक पा रहा। इन हमलों में 100 से ज़ायद फौजी मारे गए हैं या ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा ईरान ने इसराइली फ़ज़ाई अड्डे न्यूएटम को भी मिसाइल का निशाना बनाया। दुबई के एयरपोर्ट पर 2 ड्रोन गिरने के बाद दुबई खाली होना शुरू हो गया है और पाकिस्तान ने फैसला कर लिया कि वो इस जंग में ईरान के साथ जाएगा या कुवैत के साथ जाएगा, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन एक और आम खबर जिसने सबको हिला के रख दिया, वो ईरान के नौमुंतखब आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई भी ज़ख्मी है और उनकी हालत कैसी है, वो कब ज़ख्मी हुए, उनके बारे में क्या खबरें हैं। पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बहुत कुछ हो रहा है। अपोजिशन जमातों का एक अहम इजलास हुआ है और असम्बली से इस्तीफे देने की बात की गई है और इमरान खान के 2 अहम केस, इनमें से एक 190 मिलियन पाउंड केस और दूसरा उनकी जेल से हॉस्पिटल मुंतकली का केस, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की पॉलिसी के हवाले से। पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से एक पॉलिसी स्टेटमेंट उनके तर्जमान बराए इंटरनेशनल मीडिया मुशर्रफ जैदी की जानिब से जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान हर वक्त और हर सूरत सऊदी अरब के साथ खड़ा है। ज़रूरत पड़ी तो सऊदी अरब की हर हाल में मदद करेंगे। तो वज़ीर-ए-आज़म के तर्जमान का ये बयान उस वक्त सामने आया जब पाकिस्तान के हवाले से ये इबहाम फैलाया जा रहा था कि वो इस जंग में किसके साथ है और किसका साथ दे सकता है। तो पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया कि इसमें कोई सवाल नहीं, कोई दो राय नहीं, हम हर वक्त और हर सूरत सऊदी अरब के साथ खड़े होंगे और इन हालात में हम ईरान के साथ भी मुकम्मल तौर पर राब्ते में हैं। तो पाकिस्तान ने क्लियर कर दिया कि वो इस जंग में सऊदी अरब के साथ है। अल्लाह ना करे हालात ऐसे हो कि सऊदी अरब और ईरान में जंग शुरू हो जाए, तो फिर पाकिस्तान को जो पोजीशन लेनी है वो पोजीशन अभी से वाज़ेह कर दी गई है। इसके अलावा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से भी फ़ोन पर बात की है। कल उन्होंने मुज्तबा खामनाई को मुबारकबाद का ख़त भी लिखा था। आज उन्होंने ईरानी सदर से बात की है और ईरानी मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया है, जिसमें ये कहा गया है कि ईरान का खित्ते के दीगर ममालिक के साथ किसी तनाज़े में पड़ने का कोई इरादा नहीं है। तो गालिबन इसमें भी पाकिस्तान, सऊदी अरब और ईरान के हवाले से गुफ्तगू शरीद की गई है और इसीलिए ईरान ने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है कि अगर कोई मामला बिगड़ता है तो वो पाकिस्तान के साथ कोई गिला शिकवा नहीं करेगा, ना ही पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब करेगा। तो ये बहुत ही क्लैरिटी के साथ पाकिस्तान की हुकूमत ने अपनी सिचुएशन रख दी है। कल भी इस हवाले से गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया था कि पॉलिसी हुकूमत देगी, रियासत देगी और इस पर हाशिया आराई ना की जाए, अफवाहें ना फैलाई जाए। तो आज उसके हवाले से एक और स्टेप सामने आ गया। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ईरान के नौमुंतखब सदर आयतुल्लाह लेकिन जो बड़ी खबर है वो ईरान के नौमुंतखब सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई के हवाले से है, जिनके बारे में खबर है कि वो भी अमरीकी और इसराइली हमलों में ज़ख्मी हुए हैं। ईरान के कुछ अहम अफराद ने इसकी तस्दीक की है। ईरानी सदर ने भी तस्दीक की है कि आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई ज़ख्मी है, लेकिन वो मामूली ज़ख्मी है, वो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम ने इस हवाले से तफसीली खबर जारी की है, जिसके मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई के साहबजादे मुज्तबा खामनाई, जो हाल ही में सुप्रीम लीडर मुंतखब हुए हैं, उनको 28 फरवरी को निशाना बनाया गया। अब मुज्तबा खामनाई को 2 रोज़ कबल ईरान का सुप्रीम लीडर मुंतखब किया गया है। तो हमला 28 फरवरी को है, जिसका मतलब है कि मुज्तबा खामनाई की हालत तसल्ली बख्श है, तभी उनको ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुंतखब किया गया है। अगर खुदा ना खास्ता वो एक्सपायर हो चुके होते या जैसा उनके बारे में कुछ मीडिया दावा कर रहा है कि वो शायद उस दुनिया में नहीं है, तो फिर उनको नया सुप्रीम लीडर मुंतखब ना किया जाता। लेकिन उनको जो चोटें आई हैं वो हल्की नोयत की हैं और
یہ خبر اس لیے بھی سامنے آئی ہے کہ ان کے آیت اللہ منتخب ہونے کے بعد ایران کے عوام ان کی پہلی سپیچ سننے کے لیے بےتاب ہے کہ وہ اس میں کیا کہتے ہیں اور ایران کے حوالے سے کیا پالیسی گائیڈ لائن جاری کرتے ہیں. اس کے بعد ہی سمجھ آئے گی کہ پاسداران انقلاب کہاں کھڑا ہے، ایران کہاں کھڑا ہے، امریکہ اور اسرائیل کہاں کھڑے ہوں گے. پاسداران انقلاب نے اعلان کیا کہ اس نے آپریشن وعدہ صادق 4 کے تحت نئے حملوں کا آغاز کر دیا ہے. تو نئے حملے میں ایران نے مسلسل 3 گھنٹے تک اپنے اہداف کو نشانہ بنایا، جن میں اسرائیل کا شہر تل ابیب، عراق کا شہر اربیل، بحرین میں امریکی بحریہ کا 5th فلیٹ کا ہیڈ کوارٹر اور کویت کا امریکی اڈہ شامل ہے. ذرائع کے مطابق جنوبی تل ابیب میں واقع سیٹلائٹ مواصلاتی مرکز کو دوسری بار نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ مقبوضہ بندرگاہ حیفا کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے. ان حملوں میں خیبر شیکن، قدر اور خرم شہر میزائل استعمال کیے گئے جن پر وار ہیڈ نصب تھے، جبکہ قدر میزائل کے وار ہیڈ کا وزن تقریباً 1 ٹن بتایا گیا. تو اب ایران جو ہے وہ 1 ٹن والے وار ہیڈ جو ہے وہ پھینک رہا ہے، جس کی تباہی پہلے سے زیادہ ہے. اس کے علاوہ جن خلیجی ممالک کو نشانہ بنایا گیا ان میں کویت اور بحرین شامل ہے. کویت میں امریکی فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے جن میں العدیری ہیلی کاپٹر بیس، محمد الاحمد اور علی السالم ایئر بیس شامل ہیں. ان تینوں اڈوں پر حملوں میں 100 سے زائد امریکی مارے گئے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں. ان پر میزائل اور ڈرون برسائے گئے ہیں اور زخمی اور مرنے والے امریکیوں کو کویت کے ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا ہے. بحرین میں امریکی فوج کی میزبانی کرنے والے ایک بحری اڈے کو میزائل اور ڈرون حملوں سے نشانہ بنایا گیا ہے، جو امریکہ کے 5th فلیٹ کو سپورٹ کر رہا تھا. اس کے علاوہ بحرین نے مسلسل حملوں کے باعث اپنے انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے 21 طیارے محفوظ مقامات کی طرف منتقل کر دیے ہیں. ان میں گلف ایئر کے 11 طیارے ہیں، ایئر انڈیا ایکسپریس کا 1 اور جس میں 9 کارگو طیارے بھی شامل ہیں. اس کے علاوہ دبئی کے ایئرپورٹ پر 2 ڈرون حملے ہوئے ہیں. ان حملوں کے بعد دبئی ایئرپورٹ پر رش لگ گیا اور وہاں سے انخلاء کے لیے بھاری تعداد ایئرپورٹ کے اندر موجود ہے. گو دبئی کے حکمران بار بار یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ان حملوں کو ناکام بنا دیا ہے اور ڈرون کا صرف ملبہ گرا ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ اب مڈل ایسٹ میں فضائی آپریشن کسی حد تک ریسٹور ہو چکا ہے تو دبئی سے نکلنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور یہ پریشر بڑھ رہا ہے. اب بحرین تو بالکل ہی بند ہو گیا، لیکن جو دبئی، شارجہ، ام القوین اور دیگر ریاستیں ہیں وہاں سے جو جہاز ہے ان کے اوپر مسافروں کی یلغار ہو گئی ہے اور دبئی ایئرپورٹ کے مناظر بھی کچھ سامنے ہیں. ویسے تو ان ممالک میں اب ویڈیو بنانے، شیئر کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کو پکڑا بھی جا رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں سے کوئی ویڈیو سامنے آتی ہے. تو یہ سب واقعات مل کر ظاہر کرتے ہیں کہ خلیج میں فضائی اور بحری آمد و رفت پر شدید دباؤ بڑھ رہا ہے. اس کے علاوہ جو بڑی خبر ہے وہ آبنہ ہرمز سے ہے، جہاں پر ایران نے آبنہ ہرمز سے گزرنے کی کوشش کرنے والے 3 بحری جہازوں کو اڑا دیا ہے. ایران نے حملہ کر کے واضح کر دیا کہ آبنہ ہرمز کو کوئی اس کی مرضی کے بغیر استعمال نہیں کر سکتا. اس سے پہلے امریکہ نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران نے آبنہ ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں اور کل رات یہ کلیم کیا جاتا رہا کہ بارودی سرنگیں بچھانے والے 16 جہازوں کو یا کشتیوں کو تباہ کر دیا گیا ہے. لیکن آج یہ بات ثابت ہوگی کہ وہاں پر بارودی سرنگیں نہیں ہیں، وہاں پر ابھی تک پاسداران انقلاب کا کنٹرول ہے. آبنہ ہرمز میں جن 3 جہازوں کو نشانہ بنایا گیا ہے ان میں ایک جہاز تھائی لینڈ کا ہے، دوسرا جاپان کا ہے اور تیسرا مارشل آئی لینڈ کا ہے. بلومبرگ نے یہ رپورٹ کیا کہ تینوں جہاز آبنہ ہرمز سے گزرنے کی کوشش کر رہے تھے اور شاید امریکہ کے اس جھانسے میں بھی آ گئے جب امریکہ کے صدر نے کہا کہ آبنہ ہرمز پر ہمارا کنٹرول ہے اور ایرانی بحریہ کو تباہ کر دیا گیا ہے. تو کچھ ملکوں نے سوچا ہوگا کہ کہیں پاسداران انقلاب بلف تو نہیں مار رہے، تو آبنہ ہرمز سے گزر کے دیکھتے ہیں. تو انہوں نے گزرنے کی کوشش کی تو وہ نشانہ بن گیا ہے. بلومبرگ نے یہ بھی رپورٹ کیا ہے کہ جو تھائی جہاز ہے اس کو 2 پروجیکٹ لگے ہیں اور فوری طور پر جہاز میں آگ لگ گئی. عملے کے 23 افراد میں سے 20 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا، 3 لاپتہ ہے. یہ جہاز متحدہ عرب امارات کی بندرگاہ سے روانہ ہو کر بھارت جا رہا تھا تو ایران نے بھارت جانے والے جہاز کو نشانہ بنایا ہے. ایک جہاز کو آبنہ ہرمز میں دبئی کے قریب، دوسرے کو عمان کے ساحل سے تقریباً 11 ناٹیکل میل دوری پر نشانہ بنایا گیا ہے. تو ایک طرف تیل کے 3 جہاز اڑا دیے گئے، دوسری طرف امریکہ نے
آبر حرمت سے گزرنے والے جہازوں کو سیکورٹی دینے سے انکار کر دیا ہے۔ امریکی حکومت سے انشورنس کمپنیوں نے اور شپنگ کمپنیوں نے رابطہ کیا تھا کہ وہ ان کو آبر حرمت سے گزرنے میں مدد دیں، ان کو سیکورٹی دیں، تو امریکہ نے انکار کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 3 ملکوں نے انڈیپینڈنٹ گزرنے کی کوشش کی تو وہ نشانہ بن گئے ہیں۔ تو اس کا ایک اور امپیکٹ ہے کہ کل جو تیل کی قیمت گری تھی وہ آج دوبارہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ یہ طے ہو گیا کہ آبر حرمت سے کوئی مکھی کا بچہ بھی نہیں گزر سکتا، اور ابھی تک آبر حرمت پہ کنٹرول ایران کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی فوج کے مطابق اسرائیل کے اوپر جو حملے کیے گئے ہیں وہ بڑے شدت کے ساتھ کیے گئے ہیں۔ فوجی سگنل انٹیلیجنس یونٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے، گرین پائن ریڈار سسٹم کو نشانہ بنایا گیا ہے، حیفا کا بحری اڈہ، آبدوزوں کا ہیڈ کوارٹر اڑایا گیا ہے۔ یہ جو پائن ریڈار سسٹم ہے یہ ایران کے میزائلوں کے خلاف اسرائیل کے دفاعی نظام کا ایک بڑا اہم حصہ ہے، تو اس کو بڑی کامیابی سے ٹارگٹ کیا گیا۔ لیکن دوسری طرف امریکی صدر کی جو بے اتنائی ہے نا وہ اپنے عروج پر ہے، یعنی ان کا بھی کمال کا ایٹیچیوڈ ہے۔ ٹرمپ نے یہ کہا کہ اب ہمارے پاس ایران میں نشانہ بنانے کے لیے کچھ باقی رہا ہی نہیں ہے، یعنی انہوں نے اپنے کاغذوں میں ایران کو مکمل طور پر تباہ و برباد ملیا میٹ کر دیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اب وہاں پہ جاری جنگ جو جلد ختم ہو جائے گی، اور یہ میرے ہاتھ میں ہے، جب میں چاہوں گا ایران کی جنگ ختم ہو جائے گی۔ تو ان کا یہ سٹیٹمنٹ شاید تیل کی بڑھتی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے تھا، لیکن اب ان کا یہ بلف جو ہے وہ دنیا نے بائی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ دوسری طرف اس جنگ کو مذہبی جنگ میں تبدیل کرنے کی کوششیں بھی ناکام ہو رہی ہیں۔ بڑی کوشش کی امریکہ میں لوگوں نے کہ اس کو صلیبی جنگ قرار دیا جائے، برطانیہ کو اور یورپ کے ممالک کو جو کرسچن کنٹریز ہیں ان کو ملایا جائے، لیکن اس منصوبے کو جو سب سے بڑا دھچکا پہنچا وہ اسپین کی طرف سے پہنچا۔ اسپین کی حکومت نے ایک تو امریکہ کو اپنے فضائی اڈے دینے سے انکار کر دیا، دوسرا انہوں نے اس جنگ کو صلیبی جنگ ماننے سے انکار کر دیا، اور اسپین آپ کو پتہ ہے یہ بہت ہی بڑا کردار ہے صلیبی جنگوں کے حوالے سے، اور پورے یورپ کو اور جہاں جہاں بھی عیسائی موجود ہیں ان کو اسپین کی اہمیت کا پتہ ہے۔ تو اسپین کے انکار کے بعد یہ صلیبی جنگ نہیں رہی، یہ کوشش بھی ناکام ہو گئی، اور دوسرا اسپین نے کام کیا کہ اسرائیل سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا۔ تو اس سے اس صلیبی جنگ کے بیانیے کو بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے۔ اگلی خبر عمران خان کے حوالے سے ہے، جنہوں نے قوم کے وسیع تر مفاد کی خاطر یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ عید الفطر گھر کی بجائے جیل کے قیدیوں کے ساتھ گزاریں گے۔ تو جیل میں عید منانے کا فیصلہ انہوں نے دل پر پتھر رکھ کر کیا ہے، کیونکہ ان کے وکیل تو چاہتے نہیں کہ وہ جیل سے باہر آئے، ان کی فیملی بھی نہیں چاہتی، اور ان کے حالات و واقعات بھی ایسے ہیں کہ وہ جیل سے باہر آتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ تو بات واضح اور صاف ہے کہ جن لوگوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے کوشش کرنا تھی وہ تو اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہیں، اور عمران خان کا معاملہ یہ ہے کہ بات ان کی رہائی سے زیادہ ان کی دوائی پر آئی ہوئی ہے۔ ان کی علاج کے لیے اپیلیں کی جا رہی ہیں، اور تحریک انصاف نے ان کی آنکھ کے علاج کے لیے تحریک چلانی تھی۔ ان کا خیال یہ کہ عمران خان کی آنکھ کا آپریشن صحیح نہیں ہوا، گورنمنٹ نے گڑبڑ کر دی ہے، ایک آنکھ چلی گئی ہے دوسری جا سکتی ہے، تو اس بات کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ کب ان کی دوسری آنکھ بھی ڈیمیج ہو جائے، کیونکہ ان کی جماعت تو ان کی رہائی کے لیے کوئی اسٹریٹ پاور استعمال ہی نہیں کر رہی۔ تو اب بچی کچی جو پاور ہے وہ ان لوگوں کے پاس ہے جو اسمبلیوں میں پہنچے ہوئے ہیں، جو سینٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے پاس وزارتیں ہیں، جو KPK میں حکومت چلا رہے ہیں، تو ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں۔ تو بہتر یہ کہ عمران خان کی رہائی کے لیے دھرنا یا تحریک چلانے کی بجائے عید ملن پارٹیاں رکھ لیں، تو آج سے عید ملن پارٹیاں شروع کریں تاکہ قوم یوتھ جو ہے وہ اپنی پارٹی کی جو طلب ہے اس کو پورا کر سکے۔ خوشی کا موقع اس لیے مفت مشورہ دیا ہے۔ لیکن اگر آپ سیریس خبر سننا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ سیریس خبر یہ کہ عمران خان کی بہنوں نے عمران خان کے لیے اعتزاز احسن کو وکالت کی درخواست کی ہے، اور اعتزاز احسن جو ہے وہ عدالت پہنچے ہوئے ہیں کہ میرا وکالت نامہ سائن کرا کے دے دیں، میں عمران خان کا کیس لڑنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ عمران خان کی بہنوں نے اعتزاز احسن کو اپنا وکیل مقرر کر کے بیرسٹر گوہر اور لطیف کھوسہ پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے۔ باقی کے جو وکیل ہیں ان کو بھی انہوں نے فارغ کر دیا ہے، یعنی عمران خان کی جماعت وکیلوں سے بھری ہوئی ہے۔ پارٹی کا چیئرمین، پارٹی کا جنرل سیکرٹری، پارٹی کا XYZ لائن لگی ہوئی ہے، لیکن کوئی بھی ان کا کیس ڈھنگ سے نہیں لڑ پا رہا۔
یا تو یہ وکیل اچھے نہیں ہیں یا پھر ان کے بارے میں جو پی ٹی آئی کا حسن ظن ہے کہ یہ ملے ہوئے ہیں. اب ملے ہوئے تو پارٹی میں کیوں ہیں؟ اگر پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ ان کے وکیل بکے ہوئے ہیں تو ان کو پھر پارٹی کے اندر کیوں بٹھا رکھا ہے؟ باقی لوگوں کو نکالا جا سکتا تو ان کو کیوں نہیں نکالا جا سکتا؟ تو اعتزاز احسن صاحب جو 80 سال کی عمر میں عمران خان کا کیس لڑیں گے، انہوں نے خود بتایا کہ انہیں پارکنسن کی بیماری ہے، ہر 4 گھنٹے بعد گولی لینی پڑتی ہے. وہ کہتے ہیں کبھی آپ نے میری زبان میں لکنت نہیں دیکھی ہوگی، میں بڑی لمبی لمبی تقریریں کرتا تھا. پرسوں مجھے ڈاکٹر نے لکھ کر دیا کہ 6 دن بیڈ ریسٹ کرنی ہے، لیکن میں عمران خان کا کیس لڑنے کے لیے عدالت آ گیا ہوں تو میرا وکالت نامہ ہی سائن نہیں ہو رہا. اگر بات اعتزاز احسن تک آ گئی ہے اور ایک 80 سالہ بزرگ تک آ گئی ہے، یعنی جس کی اپنی عمر ایسی ہے کہ اس کو آرام کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو اگلے جہان کا سوچنا چاہیے، پتہ نہیں کس کو اللہ نے کتنی عمر دی ہے. میں پی ٹی آئی والوں کی طرح کوئی تھینکلیس تو نہیں ہوں جو آج کل جنرل باجوہ کا نام لے لے کر ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے ہیں دیکھیں جنرل باجوہ اپنے انجام کو پہنچ گیا. اور کہہ کون رہے ہیں؟ جو خود کو جنرل باجوہ کا رشتہ دار بتاتے تھے، جو خود کو جنرل باجوہ کا بیٹا سمجھتے تھے، ان کو ابو جی کہتے تھے. شہباز گل تو ان کو اپنا رشتہ دار کہتے تھے، وہ کہتے باجوہ بھی جاٹے میں بھی جاٹا، تو ہماری تو رشتہ داری ہے. اور پوری پی ٹی آئی جنرل باجوہ کو سر آنکھوں پہ بٹھائے پھرتی تھی. وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ہی تو ان کو اقتدار کا چسکا لگایا تھا، ان کو ششکے دلوائے تھے. تو اب جنرل باجوہ نے جو کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کا فیصلہ یا تو تاریخ کرے گی یا پھر اعلامیہ کریں گے. پی ٹی آئی کو تو جنرل باجوہ کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو یہ کبھی اقتدار میں نہ آتے. لیکن پوری پی ٹی آئی کی جو میڈیا ٹیم ہے یا ان کے جو وی لاگرز ہیں، چاہے وہ عمران ریاض ہوں، چاہے موہت پیرزادہ ہوں، چاہے ڈاکٹر شہباز گل ہوں، چاہے صابر شاکر ہوں، وہ جنرل باجوہ کو ایک ایسا انسان بنا کر پیش کر رہے ہیں جو اس وجہ سے ان حالات میں پہنچا کہ انہوں نے عمران خان کو اقتدار سے نکالا. لایا اس کا کریڈٹ نہیں ہے، نکالا اس کی انجوائمنٹ ہو رہی ہے. تو یہ تھینکلیس لوگ ہیں، سب جنرل باجوہ کو مکافات عمل کا ایک نمونہ قرار دے رہے ہیں کہ دیکھیں یہ شخص فرعون تھا، یہ بات نہیں کر سکتا، یہ کیا کرنا چاہتا تھا. بھائی ہر ایک نے اس عمر کو پہنچنا ہے اور یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اگر عمران خان جیل کے اندر ہے تو وہ بھی تو مکافات عمل کا شکار ہوا ہے. اس کی گردن میں بہت بڑا سریہ تھا، وہ بھی تکبر کا چلتا پھرتا ایک شاہکار تھا. اور جنرل باجوہ سے مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہے، مگر جنرل باجوہ نے جو کچھ کیا اس کو کمپنسیٹ کرنے کی کم از کم کوشش کی دنیا کے اندر ہی، اور اسی لیے ان کو لوگ بیل آؤٹ بھی کرتے ہیں. انسان خطا کا پتلا ہے، ان سے غلطی ہوئی، مس ریڈ کیا انہوں نے، عمران خان کو لے کر آئے، لیکن جب ان کو سمجھ آئی کہ میں نے غلط کیا تو اس کی بھرپائی کی کوشش کی. مسلم لیگ نون بھی تو ایک جماعت ہے جن کو باجوہ صاحب نے اقتدار سے نکال دیا تھا، اور ان کا زن بچہ کئی سالوں تک کولو میں پیسا جاتا رہا، کتنے لوگ جیلوں میں بند رہے، نیب کی حراست میں رہے. یہ سب بقول عمران خان جنرل باجوہ کرتے تھے. لیکن آپ مسلم لیگ نون کو دیکھیں کہ انہوں نے جنرل باجوہ کو اس طرح تضحیک کا نشانہ نہیں بنایا. جنرل فیض حمید کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے کچھ ایسے کام کیے، اور چونکہ انہوں نے ان کاموں پہ شرمندگی کا اظہار نہیں کیا یا ان کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی، وہ بدستور سازشوں میں شریک رہے، تو اس لیے ان کے حوالے سے بات ہو جاتی ہے. جلاسہ ظہور بھی تو تھے، انہوں نے بہت کچھ کیا، لیکن انہوں نے حکومت جانے کے بعد کوئی ایسی حرکت نہیں کی کہ ان کو ٹارگٹ کیا جا سکے. تو جب آدمی کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے تو بہت سے فیصلے کرتا ہے جو صحیح بھی ہوتے ہیں، غلط بھی ہوتے ہیں. تو میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جنرل باجوہ کی بیماری کا مذاق اڑانے والے اس قوم کو یہ درس مت دیں کہ وہ عمران خان کی بیماری کا مذاق نہ اڑائیں. اب اعتزاز احسن 80 سال کی عمر میں کیس لڑنے آ گئے ہیں، تو کیا کہا جائے ان کے بارے میں؟ ان کا مذاق اڑایا جائے کہ قبر میں ٹانگے ہیں اور صرف منہ ہی باہر رہ گیا ہے؟ اگر یہ باتیں کریں گے تو پھر آپ میں اور ہم میں کیا فرق رہ گیا؟ تو میں اعتزاز احسن سے صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ عمر کے اس آخری حصے میں، ٹھیک ہے ان کی نواز شریف سے ناراضگی ہے اور جینون ہے، وہ اپنی جگہ درست ہوں گے، کوئی ان سے وعدہ ہوا جو پورا نہیں ہو سکا اس کو وہ یاد رکھیں، لیکن اس عمر میں اپنی جو عزت ہے اس کو تو نہ خاک میں ملائیں. اعتزاز احسن کی تمام جماعتیں بلا تفریق عزت کرتی ہیں. وہ پیپل پارٹی کے ہمیشہ
ممبر رہے ہیں، جھالے ہیں، لیکن نون لیگ بھی ان کی عزت کرتی رہی ہے اور جماعتیں بھی کرتی رہی ہیں، پی ٹی آئی والے بھی کرتے ہیں. لیکن جب آپ ایک پارٹی بن جائیں گے اور ثابت کریں گے کہ آپ کو دوسروں کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی عزت کی بھی کوئی پرواہ نہ کرے. تو خیر بات لمبی ہو جائے گی. بہتر تو یہ کہ ڈاکٹر نے انہوں نے لکھ کے دیا کہ بیڈ ریسٹ کریں تو ان کو بیڈ ریسٹ کرنی چاہیے. ہاں صاحب جب چاہیں گے جیل سے باہر آ جائیں گے، وہ خود کہتے ہیں. تو پھر آپ کو اپنا عاقبت خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عمران خان کی سزا معطلی کی درخواستوں کا معاملہ ہے. 190 ملین پاؤنڈ کیس جو ہے القادر ٹرسٹ، اس کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے. اس میں جسٹس سرفراز ڈاگر اور جسٹس محمد آصف پر مشتمل ڈویژنل بینچ تھا. تو خاص صاحب کے وکیلوں نے نیب کے اوپر اعتراض کیا کہ پروسیکیوٹر نہیں آیا، اس کو جرمانہ کریں. تو عدالت نے ان کی درخواست مان لی، پروسیکیوٹر کو 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا. سرکار کے وکیل کہتے رہے کہ پروسیکیوٹر جو ہے وہ مذہبی فریضہ رمضان ہے، اعتکاف میں بیٹھے ہوں گے، عمرہ کرنے گئے ہوں گے، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن عدالت نہیں مانی. عدالت نے کہا نہیں، رول از رول. تو ان کو 1 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا گیا. پی ٹی آئی اس معاملے میں عدالت سے تاریخ مانگ رہی تھی کہ ہمیں کوئی تاریخ دے دیں جب دوبارہ پروسیکیوٹر آ جائیں اور وہ جرا کر لیں تو کیس آگے بڑھے. لیکن سماعت کے بعد کیس ملتوی کر دیا گیا. یعنی فیصلہ نہیں ہوا کہ اگلی تاریخ کون سی ہوگی جب یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہوگا. لیکن بعد میں اعتزاز احسن اور خاصوں کی بہنیں اور سارے مل کے جج کے چیمبر میں گھس گئے. اب ویسے تو یہ غیر مناسب سی بات تھی، لیکن جج صاحب ذرا لینیٹ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہے جسٹس ڈوگر، وہ اعتزاز احسن کا بہت احترام کرتے ہیں. تو انہوں نے ان کی بات سنی اور ان کو یقین دلایا کہ وہ جو پریس ریلیز جاری کریں گے، یعنی اس کیس کی سماعت کا جو تحریری فیصلہ ہوتا ہے، اس میں یہ بتا دیں گے کہ اگلی تاریخ کون سی ہے. حالانکہ عدالت کے اندر آج عمران خان کے وکیلوں نے بڑی دہائیاں دی، واسطے دیے، ترلے دیے. رمضان المبارک ہے، نیکی کر لیں، آپ نے فلاں بھی کام پہ بھی نیکی کی تھی، پھر خواتین کے اوپر رحم کر لیں، بوشا بی بی خاتون ہے. تو اس قسم کی جو ہے نا، وہ کہتے ہیں ترلے پانا، پنجابی کہتے ہیں ترلے. ترلے ایک مخصوص لفظ ہے پنجابی کا. تو اینے ترلے پائے، لیکن ڈوگر نے بھی گل نہیں سنی، وہ اٹھ کے چل دیے. تو اگلی تاریخ کوئی بھی ہو، لیکن خان صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے رہنا جیل میں تو وہ رہیں گے، اور یہ عید بھی وہ جیل میں گزاریں گے. اب پی ٹی آئی والے آج سے کہنا شروع ہو جائیں کہ عید کے بعد عمران خان کی رہائی کا فیصلہ. اس سے پہلے کہ اجلاس ہوا تحریک تفویض آئین پاکستان کا محمود اچکزئی کی زیر صدارت، خبر یہ آئی ہے کہ اسمبلی سے استعفے کی تجویز پر غور کیا گیا. رائے کے مطابق اجلاس میں سب سے زیادہ لطیف کھوسہ اچھلے. ایک تو انہوں نے ایران کی حمایت کی بات کی، دوسرا انہوں نے کہا قرارداد پیش کی جائے اسرائیل کی مخالف اور ٹرمپ کی، تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ حکومت تو ٹرمپ کو نوبل انعام دینے جا رہی تھی. بھائی صاحب نوبل انعام کون دے رہا تھا اور کس نے ٹرمپ کو نوبل انعام دینا تھا؟ وہ تو ٹرمپ دنیا کو جس طرح بلی کرتا ہے، اور بھی دنیا میں لوگ موجود ہیں جو اس جیسے بلی کو کنٹرول کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. ان کے پاس بھی بہت ساری گیدڑ سنگھی ہیں، تو یہ ایک گیدڑ سنگھی تھی. اس کے علاوہ جو لوگ کمیٹیوں کے ممبران تھے اور کمیٹیوں کے ہیڈ سے، انہوں نے بڑا شور مچایا. انہوں نے کہا جناب ہم سے قائمہ کمیٹیاں چھڑوا کر آپ کو کتنے نفلوں کا ثواب ہوا. شیر علی ارباب نے کہا کہ ہمارے پاس پبلک اکاؤنٹ کمیٹی تھی، یہ سب سے بڑی کمیٹی ہوتی ہے، پاورفل. ہم اپنی حیثیت اور طاقت منوا سکتے تھے. اگر کمیٹیوں میں واپس نہیں آتے تو پھر اسمبلیوں سے بھی استعفے دے دیتے ہیں. تو اس اجلاس میں شدید ترین گرما گرمی ہوئی، اور ایک بار پھر شاہد خٹک اور ڈاکٹر زرکا کی لڑائی ہوئی. شاہد خٹک کا خیال یہ کہ عمران نے کہا ہے کہ زرکا کو نکال دیا جائے، تو نکالا کیوں نہیں جا رہا؟ تو زرکا نے پھر آگے سے اس سے کھری کھری سنا دی. زرکا ظاہر خاتون ہے اور خاتون کا مقابلہ تو نہیں کیا جا سکتا. ویسے بھی ڈاکٹر زرکا شاہد خٹک کی نسبت پارٹی کے لیے زیادہ کام انہوں نے کیا ہے، اور وہ پارٹی کی فاؤنڈر ممبرز میں سے ایک ہے. یہ شاید ان کو بہت کم پتہ ہے. اس اجلاس کے بارے میں بیسٹر گور نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت پر تشویش ہے. 100 کے قریب ارکان نے تحفظات کا اظہار کیا ہے. ان کی صحت کے معاملے پر اسمبلی میں قرارداد پیش کریں گے، اور ایران کی صورتحال پر پہلے سے جو قرارداد پیش کی گئی ہے اس پر بات کریں گے. اس قرارداد کا متن لطیف کھوسہ نے تیار کیا. تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ لطیف کھوسہ وہ ہے جو اس وقت پی ٹی آئی کے ٹرولرز کے نشانے پر ہے کہ اے پائی بچو کس طرح رلیا ہے. اگلی خبر پاکستان کا غزب الحق آپریشن ہے، اور اس آپریشن میں پاک فوج نے بڑی نمایاں کامیابی حاصل کی ہیں. افغان طالبان کی کئی پوسٹیں تباہ کر دی ہیں، اور ایک بڑا حملہ زوب سیکٹر میں کیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق اب تک اس آپریشن میں ہلاکتوں کی تعداد 641 ہو گئی ہے، اور 855 زخمی ہے. 243 چیک پوسٹیں
تباہ کر دی گئی ہیں۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق زوب سیکٹر میں افغان طالبان کی پوسٹ نمبر 2 اور 3 کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ ان پوسٹوں سے روسی ساختہ ہیوی گرنیڈ لانچر قبضے میں لیے گئے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے اس کے حوالے سے مکمل بریفنگ دی ہے اور بتایا کہ پاکستان نے تقریباً 42 چیک پوسٹیں قبضے میں لے کے تباہ کی ہیں، اور 219 ٹینک، بختر بند گاڑیاں اور توپیں بھی تباہ کر دی ہیں، جبکہ پاکستان نے تقریباً 65 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ اب بات کرتے ہیں پاکستانی کرکٹ کے حوالے سے۔ کرکٹ کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، اور وقت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کی کرکٹ جو ہے وہ پاکستان کی ہاکی ٹیم کی طرح بربادی اور تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے، اور بہت کوشش کی کہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کو اس بات کا کریڈٹ دیا جائے کہ انہوں نے پاکستان کی کرکٹ کے حوالے سے جو بھارت یا کسی اور ملک کی اجارہ داری تھی وہ ختم کر دی، لیکن ساتھ ہی انہوں نے پاکستانی کرکٹ کا بھی بیڑا غرق کر دیا۔ اور چونکہ وہ ایک بہترین مینیجر ہے اور ان کا خیال ہی ہے کہ کسی بھی عہدے پر کسی کو تا دیر رکھا جائے، یعنی عہدے کو تسلسل دیا جائے، تو اس کی پرفارمنس بہتر ہو جاتی ہے۔ یہ بات ان کی کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن عاقب جوید کی حد تک یہ بات درست نہیں ہے۔ پاکستان نے جو ٹیم بنگلہ دیش بھیجی اس کو بنگلہ دیش نے عبرتناک شکست سے دوچار کیا ہے، اور لگتا ہے کہ ہم نے یہ سیریز ہارنے کے لیے طے کی ہے، تبھی اس میں سے تمام جو کھلاڑی پاکستانی ٹیم کے سو کالڈ بڑے کھلاڑی تھے ان کی پرفارمنس پہ سوال ضرور تھا، ایسا نہیں تھا جیسی پرفارمنس ہم نے ابھی دیکھی ہے۔ تو اس پر کسی اور وقت تفصیل سے بات کریں گے، مگر پاکستان کی بنگلہ دیش کے ہاتھوں شکست جو ہے وہ پاکستان کی کرکٹ کے تابوت میں آخری کیل سمجھی جا سکتی ہے، کہ پاکستانی کرکٹ کا یہ لیول ہو گیا، جتنے کھلاڑی نئے ڈالے گئے تھے ٹیم میں سب ناکام رہے، اور جن کو کپتان بنایا گیا وہ تو ماشاءاللہ ناکامیوں کا ایک کوہ ہمالیہ بن گئے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں کیوں بار بار آزمایا جاتا ہے۔ اور پھر جس طرح کی سلیکشن ٹیم ہے اور جس نے یہ ٹیم سلیکٹ کی ان پر تو ہمارے ساتھ سلام ہے۔ تو اس میچ کی کیا تفصیل بتاؤں، 2-3 پلیئر ہیں جو بیچارے ٹیم کا تھوڑا بہت آسرا بن جاتے ہیں، تو مجھے اس ٹیم کو دیکھ کر کہیں بھی لگا کہ یہ پاکستان کی ٹیم ہے۔ اس ٹیم کا نام اگر خیبر پختونخوا کرکٹ ٹیم رکھ دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ ذرا ٹیم کے کھلاڑیوں کو چیک کر لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں کس ریجن کے کھلاڑی کھیل رہے ہیں اور کس لیول کی کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ میں اگر زیادہ بات کروں گا تو لوگ سمجھیں گے میں بہت زیادہ باعث ہو گیا ہوں، مگر یہ حقیقت ہے، کبھی کبھی آپ کو اس حقیقت کو فیس کر لینا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردوں کو بہت خیال کیے۔